दोस्तों कैसे हैं आप। ये बात है 1478 की। गरनाता में एक शानदार फौजी परेड हो रही थी। इसमें हज़ारों फौजी शरीक थे। एक खुले मैदान में बड़ा सा शाही खैमा नस्ब था जिसमें गरनाता के सुल्तान अबुल हसन समेत शाही ख़ानदान के दीगर अफराद, वज़रा, मशीर वगैरह चेयर्स पर, कुर्सियों पर बैठे हुए थे। फौजी जवान अपने शानदार रेशमी चोगे पहने आला नस्ल के घोड़ों पर सवार खैमे से इस शाही खैमे के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने रेशमी लिबास पर ज़र्रा बख्तर भी पहन रखी थी। हर ज़र्रा बख्तर इतनी सफाई से पॉलिश की गई थी कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो उसकी चमक देखने वालों की निगाहें खीरा कर रही थी। ज़र्रा बख्तर के अलावा सिपाहियों के हथियार भी एक से बढ़कर एक कीमती और शानदार थे। तलवारों, नेज़ों और ढालों यानी शील्ड्स पर सोने और चांदी से नक्शो निगार बनाए गए थे। फौजी ताकत का ऐसा ज़बरदस्त नज़ारा गरनाता की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस नज़ारे को देखने के लिए गरनाता की तकरीबन पूरी आबादी ही उमड़ आई थी। लोग उन फौजियों को देखकर खुश हो रहे थे और इत्मीनान भी उन्हें महसूस हो रहा था कि इतनी ताकतवर फ़ौज के होते हुए उन्हें स्पेन के सलीबियों से, ईसाई लश्करों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, कम ही लोग जानते थे कि ये सारी शान शौकत, ये फ़ौजी ताकत का मुजाहरा, सब कुछ सिर्फ ज़ाहरी टीप टाप है। असल गेम पर्दे के पीछे खेली जा रही थी जो इस सब कुछ से बरअक्स बहुत भयानक थी। अबुल हसन के साथ और इर्द गिर्द जो लोग शाही खैमे में बैठे थे बज़ाहिर परेड से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, खुश थे। उनमें से दो लोग ऐसे बहरहाल थे जो दिल ही दिल में ख़ुद को अबुल हसन की जगह गरनाता के तख्त पर बैठा हुआ देखना चाहते थे। इनमें से एक थे अबुल हसन के सबसे बड़े बेटे अबू अब्दुल्ला, जिनकी आंखों के सामने अबुल हसन ने उनके दादा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। अब वो इसी तारीख को दोहराना चाहते थे और हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए खुफिया मनसूबाबंदी कर रहे थे अपने वालिद के ख़िलाफ़। दूसरे साहिब जो ख़ुद सुल्तान बनना चाहते थे, उनका नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अज़्ज़ग़ल, या ज़ग़ल के नाम से मशहूर हुए और इसी नाम से हम इस वीलॉग में उनका बार बार तज़किरा करेंगे। वो अबुल हसन के छोटे भाई थे और एक बार पहले भी अबुल हसन के ख़िलाफ़ या ज़ग़ल बगावत कर चुके थे, लेकिन अबुल हसन ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। इसके बाद दोनों भाइयों में माफ़ी तलाफ़ी हो गई, इत्तेफाक हो गया। अब बज़ाहिर ज़ग़ल अपने भाई के वफ़ादार थे, लेकिन तख्त व ताज की मोहब्बत उनके दिल में पूरी तरह मौजूद थी, ख़त्म नहीं हुई थी। वो भी अपने भाई को हटाने के लिए मौके की तलाश में थे और साजिशों में मशगूल थे। तख्त के इन दोनों दावेदारों यानी ज़ग़ल और अबू अब्दुल्ला के पीछे दो औरतों की दुश्मनी भी बहुत अहम थी। दिलचस्प बात है कि ये दोनों औरतें अबुल हसन की बीवियां थीं। इनमें पहली बीवी का नाम था मलका आयशा और दूसरी बीवी का नाम था मलका सुरैया, जिन्हें सुरैया रोमा भी कहते हैं, ताहम ये अपने यूरोपी तलफ़ुज़ ज़ोरिया या अज़ोरिया से ज़्यादा मशहूर हैं। मलका आयशा अपने बेटे अबू अब्दुल्ला को हुक्मरान बनवाना चाहती थी, जबकि मलका ज़ोरिया, जिनके अबुल हसन से दो बेटे नसर और साद थे, वो इन दोनों में से किसी एक को हुक्मरान बनवाने के लिए अज़्ज़ग़ल का साथ दे रही थी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि अज़्ज़ग़ल चूँकि ख़ुद बे औलाद हैं, इसलिए हुक्मरान बनने के बाद वो इनके बेटों को या इनमें से किसी को अपना जानशीन बना देंगे। चूँकि ये इस वक्त उनकी मदद कर रही थी, इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रही थी। यहाँ आपको एक दिलचस्प हकीकत और भी बता दें कि मलका ज़ोरिया एक अगवा की हुई नौ मुस्लिम लौंडी थी, जिनका गरनाता के किसी मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ नहीं था। मलका ज़ोरिया एक ईसाई नाइट की बेटी थी और उनका असल नाम आइज़ाबेल था। वो गरनाता और कास्टिल की सरहद पर वाक़या एक ईसाई गांव में रहती थीं। जब वो 12 बरस की थीं तो मुसलमानों ने इस गांव पर हमला किया और कुछ दूसरे बच्चों के साथ ज़ोरिया को भी अगवा कर लिया। अगवा के बाद आइज़ाबेल का मज़हब तब्दील करवाया गया और इन्हें मज़हब तब्दील करवा के शाही महल में फ़रोख्त कर दिया गया। अब वो शाही महल के कमरों की सफाई वगैरह करती थीं और महल से जो बचा कुचा खाना मिलता, इसी पर उनका गुजारा था। लेकिन वो बहुत खुशशक्ल थीं और उनकी खूबसूरती की वजह से महल के दूसरे मुलाजिम उन्हें सुरैया कहते थे, जिसका अबरानी ज़ुबान में मतलब था चिराग। फिर एक दिन यूँ हुआ कि इस चिराग की रोशनी दोस्तों सुल्तान अबुल हसन तक पहुँची। उन्होंने किसी वक्त ज़ोरिया को देखा और उस पर आशिक हो गए। सुल्तान छुप छुप कर ज़ोरिया से मुलाकातें करने लगे और अपने इस इश्क को अपनी बीवी मलका आयशा से जितना मुमकिन हो सका छुपाते भी रहे। लेकिन आप तो जानते हैं कि निगाहों से टपकती है, अदाओं से छलकती है, मोहब्बत कौन कहता है कि पहचानी नहीं जाती।
تو اسی طرح سلطان اور زوریہ کا عشق بھی زیادہ دن خفیہ نہ رہ سکا۔ محل کی کنیزوں نے اس عشق کی خبریں نمک مرچ لگا کر ملکہ عائشہ تک پہنچا دیں اور ملکہ کو حسب توقع اس پہ بہت غصہ آیا۔ اب ملکہ عائشہ ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا خاندان کئی نسلوں سے غرناطہ کی حکومت سے منسلک تھا۔ ملکہ عائشہ بھلا کیسے گوارا کر سکتی تھیں کہ ایک اغوا کی ہوئی نو مسلم لونڈی ان کے شوہر کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ شدید غصے اور جیلسی کے عالم میں انہوں نے زوریہ کو اپنی کنیزوں کے ذریعے اتنا پٹوایا کہ وہ بیچاری مرتے مرتے بچی۔ جب سلطان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ ملکہ عائشہ پر بگڑ گئے اور انہوں نے بھی ایک سخت قدم اٹھایا۔ جیسے ہی زوریہ کی چوٹیں ذرا ٹھیک ہوئیں تو سلطان نے حکم دیا کہ انہیں شاہی لباس پہنایا جائے اور ایک ملکہ کی طرح ان کی خاطر مدارت کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے زوریہ سے شادی کر لی اور انہیں الگ محل میں رکھا اور خود بھی زوریہ کے پاس ہی رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ زوریہ کی پٹائی کے واقعے کے بعد انہوں نے کبھی مڑ کر اپنی پہلی بیوی ملکہ عائشہ کی شکل نہیں دیکھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز، اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ملکہ عائشہ اور ملکہ زوریہ میں کتنی سخت دشمنی چل رہی تھی۔ یہ دشمنی اب ان کے بچوں میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ ملکہ عائشہ کو خوف تھا کہ ابو الحسن کہیں زوریہ کے بہکاوے میں آ کر ان کے کسی بیٹے کو اپنا جانشین نہ بنا دیں۔ حالانکہ ملکہ عائشہ بڑی تھی، ان کے بچے بھی بڑے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو ملکہ عائشہ کے خیال میں ان کے بیٹے ابو عبداللہ کے ساتھ بے انصافی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو عبداللہ ابو الحسن کے بچوں میں سب سے بڑے تھے اور غرناطہ کی روایت کے مطابق یا اس دور کی ایک عام روایت کے مطابق باپ کا جانشین اس کا سب سے بڑا بیٹا ہی ہوا کرتا تھا۔ اب اگر ابو الحسن اس روایت میں کوئی تبدیلی کرتے تو یہ بات ملکہ عائشہ اور ان کے بیٹے ابو عبداللہ کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یعنی ایک تو وہ بادشاہ ہی نہ بن سکتے، دوسری طرف یہ خطرہ الگ کہ دشمن عورت کا بیٹا بادشاہ بن کر ابو عبداللہ کو برے نتائج کی طرف نہ دھکیل دے۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ عائشہ اپنے بیٹے کو حکمران بنوانے کے لیے اپنے شوہر کے خلاف جانے پر بھی تیار تھیں۔ جو خوف دوستو ملکہ عائشہ کو اپنے بیٹے کے حوالے سے تھا، وہی خوف ملکہ زوریہ کو اپنے بیٹوں سعد اور نصر کے بارے میں لاحق تھا، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ قاعدے کے مطابق اگر ملکہ عائشہ کے بیٹے ابو عبداللہ حکمران بن گئے ابو الحسن کے بعد تو ان کی اور ان کے بچوں کی خیر نہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ملکہ عائشہ کی اہمیت کم ہوئی تھی۔ ملکہ زوریہ کا خیال تھا کہ ملکہ عائشہ کے بیٹے ابو عبداللہ بادشاہ بن کر ان سے اور ان کے بچوں سے اپنی ماں کا انتقام لیں گے۔ اگرچہ ابو الحسن نے ملکہ زوریہ کے بیٹوں کو بہت سی دولت اور زمینیں وغیرہ دے رکھی تھیں، لیکن ملکہ زوریہ کی نظر میں یہ کافی نہیں تھا۔ انہیں ہر حال میں ملکہ عائشہ اور ابو عبداللہ سے چھٹکارا چاہیے تھا، اس لیے وہ ابو الحسن کے بھائی زغل کی طرف جھک گئی تھیں اور درپردہ ان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ زغل کے بارے میں روایت ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے ملکہ زوریہ کو یقین تھا کہ اگر وہ زغل کا ساتھ دیں گی تو ان کے بیٹے ہی ان کے جانشین بنیں گے، یعنی حکومت ہر حال میں ان کی اولاد کے پاس ہی آئے گی۔ اس طرح ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل غرناطہ میں محفوظ رہے گا۔ یوں دوستو، اس صورتحال میں اب غرناطہ کے تخت کے دعوے داروں کی ایک ٹرائی اینگل بن گئی تھی۔ اس ٹرائی اینگل کے سب سے اوپر والے کونے پر تو ابو الحسن براجمان تھے کیونکہ وہ سلطان تھے۔ باقی دو کونوں پر ابو عبداللہ یعنی سلطان کے بیٹے اور ازغل یعنی ان کے بھائی بیٹھے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ابو الحسن کو آؤٹ کر کے خود حکومت سنبھال لیں۔ مائی کیوریس فیلوز، یہ وہ ساری صورتحال تھی جس میں غرناطہ میں فوجی پریڈ ہو رہی تھی۔ اسی پریڈ میں یہ سب لوگ شریک تھے جو دل ہی دل میں ایک دوسرے کے نیچے سے کرسی کھینچنے کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن بظاہر اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے گھوم رہے تھے یا بادشاہ کو، سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے پھر رہے تھے۔ دوستو، پریڈ کے ہنگام یہی کھیل جاری تھا کہ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں اور بادل گرجنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں برسنے بھی لگے۔ آسمان سے اتنا پانی برسا کہ شہر میں بہنے والے دونوں دریا ابل پڑے۔ ادھر پہاڑوں سے بھی پانی کے ریلے بہتے ہوئے نیچے آئے اور جو کچھ سامنے آیا اسے تہس نہس کر گئے۔ صرف غرناطہ شہر ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی بھی بہت سی آبادیاں اور کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب سیلاب کا زور کم ہوا تو غرناطہ کی ریاست سیلاب میں دوستو تباہ ہو چکی تھی۔ ریاست میں خوراک کی شدید قلت ہو چکی تھی، مہنگائی آسمان سے کچھ دیر بعد باتیں کرنے لگی اور بلیک مارکیٹ والوں کی چاندی ہو گئی۔ 1478 کی اس قدرتی آفت نے جہاں غرناطہ کی ریاست کو شدید بحران سے دوچار کیا، وہیں اس نے حکمرانوں کے مورال،
خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس پر بھی کاری ضرب لگائی۔ سلطان ابو الحسن کچھ وہمی قسم کے انسان تھے اور وہ قدرتی آفات کو اپنی حکومت کے خلاف برا شگون سمجھا کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ ایسا ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر قدرت کرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دمدار ستارے کو بھی آسمان پر دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت خطرے میں لگنے لگی تھی، کیونکہ کچھ لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ برا شگون ہوتا ہے۔ اب دوستو، بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر واقعی سلطان دمدار ستارے اور سیلاب کو برا شگون اور اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے تھے تو اپنے کردار کو بدلتے اور ریاست کو، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آخری دم تک کوشش کرتے۔ لیکن انہوں نے اس کے برعکس کام کیا۔ سلطان مایوسی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے غم بھلانے کے لیے ناچ گانے کی محفلیں سجانا شروع کر دیں۔ اب ان کا زیادہ وقت اسی شغل میں گزرنے لگا اور سلطنت کے معاملات پر ان کی توجہ برائے نام رہ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلنڈر پر بلنڈر کرنے لگے۔ سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ سیلاب سے خزانے کو جو نقصان ہوا تھا اسے پورا کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ وہ اختیار کرتے، اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ سیلاب زدہ عوام پر ہی مزید ٹیکسز عائد کر دیے۔ دوسرا بلنڈر انہوں نے یہ کیا کہ فوجیوں کی تنخواہوں میں کٹوتی کر دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ جن ریشمی لباس کو پہنے، شاندار ہتھیاروں کو لگائے سجائے اور زرہ بختر کی چمک میں فوجی پریڈ کی نمائش کی گئی تھی، اب وہی سب کچھ بیچ کر یہ فوجی اپنے گھروں کا خرچ چلانے لگے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے غرناطہ کی دوستوں وہ شاندار فوج جس پر ان کے شہری 1478 میں فخر کر رہے تھے، وہ اب کسی بڑی لڑائی کے قابل نہ رہی۔ اس سیلاب کے محض 3 برس کے بعد غرناطہ کی سلطنت معاشی اور فوجی لحاظ پر زوال کا شکار ہو چکی تھی اور ابو الحسن کو ایک کمزور حکمران اب عام طور پر سمجھا جانے لگا تھا۔ اب آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی حکمران کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں طاقتور کھلاڑی میدان میں آ جاتے ہیں اور پہلے بادشاہ کو آؤٹ کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ابو الحسن کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ ان کی دونوں ازواج یعنی عائشہ اور زوریہ نے اپنی اپنی گیم شروع کر دی، لیکن پہلا وار آیا ملکہ عائشہ کے گھر سے۔ ان کے بیٹے ابو عبداللہ نے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ وہی بیٹا تھا جس نے چاندنی رات میں کھڑکی سے اپنے باپ کو اپنے دادا کی حکومت کا تختہ الٹتے دیکھا تھا۔ تو دوستو، جب ایک طرف غرناطہ میں سازشوں اور رساکشی کا کھیل چل رہا تھا، اسی وقت جنوبی اندلس کی ایک شادی نے اندلس میں مسلمانوں کی آخری سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 1474 میں ایزابل کاسٹیل کی ملکہ بنی اور 1479 میں فرڈینینڈ آراگون کے تخت پر بیٹھے۔ ان دونوں کی شادی ان کی تخت نشینی سے بہت پہلے ہی 1469 میں ہو چکی تھی۔ جب یہ دونوں اپنی اپنی ریاستوں کے حکمران بنے تو انہوں نے ان دونوں ریاستوں کو یکجا کر لیا، اکٹھا کر لیا اور متحدہ اسپین کی بنیاد رکھی۔ اسی اسپین میں پھر رفتہ رفتہ کچھ عرصے میں باقی چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستیں بھی شامل ہوتی گئیں اور اسپین ایک نیشن سٹیٹ کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اسپین کے دونوں نئے حکمران چونکہ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں کیتھولک مونارکس کہا جاتا تھا، یعنی کیتھولک حکمران۔ تو اب کیتھولک حکمرانوں کی، کیتھولک بادشاہوں کی بادشاہت کی موجودگی میں باقی اسپین تو ایک ہو گیا تھا، لیکن صرف غرناطہ کی سلطنت اس جغرافیے میں باقی رہ گئی تھی جو اب تک آزاد تھی اور ان سے الگ تھی۔ کیتھولک حکمران سمجھتے تھے کہ اسپین کا اتحاد مکمل کرنے کے لیے غرناطہ پر ان کا قبضہ بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ملکہ ایزابل جو سخت گیر کیتھولک نظریات رکھتی تھی، وہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر جلد از جلد مسلمانوں کو اس آخری سلطنت سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے شوہر فرڈینینڈ پر مسلسل دباؤ ڈالتی رہتی تھیں۔ فرڈینینڈ خود بھی اسپین کے سارے جغرافیے کو ایک کرنے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے بھی حکومت سنبھالتے ہی غرناطہ پر نظریں جما لی تھیں اور اس کے خلاف فوجی مہمات شروع کر دی تھیں۔ کبھی کبھار وہ اپنے فوجیوں کا مورال بڑھانے کے لیے ملکہ ایزابل کو بھی اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے۔ دوستو، فرڈینینڈ کے بارے میں کچھ مقامی نجومیوں نے 2 پیشگوئیاں وہاں پر کر رکھی تھی۔ ایک پیشگوئی تو یہ تھی کہ وہ مسلمانوں سے ہولی لینڈ یعنی بیت المقدس کا کنٹرول واپس لے لیں گے، اور دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ وہ غرناطہ کی سلطنت کو ختم کریں گے۔ فرڈینینڈ نے ان پیشگوئیوں کو دوستو سیریس لے لیا اور یورپ میں اپنا قد کاٹھ بڑھانے کے لیے ان پیشگوئیوں کا بھرپور پروپیگنڈا کرنے لگے۔
عین ممکن ہے یہ پیش گوئیاں بھی ان کی فرمائش پر کی گئی ہوں یا ان کے کچھ خوشامدیوں نے کی ہوں جنہیں انہوں نے سیریس لے لیا۔ تاہم یہ بات بھی وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان پیش گوئیوں میں سے پہلی پیش گوئی یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے والی جو پریڈکشن تھی اس کا سچ ہونا کافی مشکل ہے۔ بیت المقدس اسپین سے بہت دور تھا اور اس وقت تک صلیبی جنگیں ختم ہوئے تقریباً 200 برس کے قریب عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر ہولی لینڈ مصر کی مملوک سلطنت کے قبضے میں تھا جس نے کوئی 50 برس تک صلیبی لشکروں کو زبردست شکستیں دی تھیں۔ اس لیے فرڈینینڈ II اسپین کو چھوڑ کر اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرانے کا خطرہ مول لینے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن دوسری پیش گوئی یعنی غرناطہ کو فتح کرنے والی پریڈکشن وہ سچ ثابت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ چھوٹی سی سلطنت ان کے ہمسائے میں جنوب میں تھی، فوجی طور پر کمزور تھی اور تینوں اطراف سے ان کے علاقے کے اندر ہی گھری ہوئی تھی اور ان علاقوں پر میں گھری ہوئی تھی جن پر ظاہر ہے فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابل کی حکومت تھی۔ اس سلطنت کو بیرونی مدد ملنا یعنی غرناطہ کو بیرونی مدد ملنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی اس دور کی بڑی طاقتیں یعنی مملوک اور اوٹومن امپائر اسپین سے بہت دور تھیں۔ افریقی سلطنتیں جو ماضی میں اندلس کے مسلمانوں کی مدد کر دیا کرتی تھیں وہ بھی اب آپس میں لڑ جھگڑ کر بہت کمزور ہو چکی تھیں اور غرناطہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھیں۔ چنانچہ غرناطہ کو ترنوالا سمجھ کر فرڈینینڈ نے نشانے پر رکھ لیا اور نجومیوں کی آدھی پیش گوئی سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ غرناطہ سلطنت کو ایک ساتھ فتح کرنا مشکل ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک ایک شہر کو الگ الگ فتح کرنے کی پلاننگ کی۔ آپ جان چکے ہیں کہ غرناطہ کی سلطنت کا ہر شہر ایک مکمل دفاعی نظام میں تھا۔ فرڈینینڈ نے ایک مشکل فیصلہ کیا اور غرناطہ سے 50 کلومیٹر دور الہما شہر پر حملے کے لیے فوج بھیج دی۔ صلیبی لشکر نے 28,000 فوج کے ساتھ 28,000 آرمی کے ساتھ اس شہر پر حملہ کیا، مگر یہاں کے لوگوں نے دوستوں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شہر کے تقریباً تمام مرد لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ صلیبی لشکر نے شہر پر قبضہ کر کے 1,000 عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 4,000 کو زندہ پکڑ لیا۔ اس کے بعد صلیبی جو شہر میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے شہر کے دروازے اندر سے بند کر لیے اور ایک دفاعی پوزیشن اختیار کر لی۔ اب انہیں انتظار تھا کہ کب سلطان ابو الحسن اپنے شہر کی مدد کو آئیں اور وہ اب ان سے دو ہاتھ کریں۔ جب غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ فوری طور پر ایک بڑی فوج لے کر شہر کو صلیبیوں سے چھیننے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ شہر کے باہر پہنچے تو ایک تکلیف دہ منظر ان کا منتظر تھا۔ صلیبی لشکر نے مسلمانوں کی لاشیں شہر کی دیواروں سے باہر پھینک دی تھیں اور اب شہر کے سامنے مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے تھے اور کتے ان کا گوشت نوچ رہے تھے۔ ابو الحسن نے یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے فوری طور پر کتوں کو ہلاک کروایا اور لاشوں کی مناسب طریقے سے تدفین مکمل کروائی۔ سلطان ابو الحسن نے الہما شہر کا محاصرہ کیا اور اسے صلیبیوں سے واپس لینے کے لیے شہر پر بھرپور حملہ کیا۔ صلیبیوں نے دوستوں یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ ناکام حملے سے سیکھتے ہوئے ابو الحسن نے دوسرے حملے کی تیاری شروع کر دی۔ لگتا تھا کہ اس بار وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اسی وقت انہیں اطلاع ملی کہ ایک اور صلیبی لشکر غرناطہ کے انتہائی قریب ایک چھوٹے سے قصبے لوجا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ابو الحسن نے الہما شہر کا محاصرہ ختم کیا اور فوری طور پر لوجا شہر کے پاس پہنچے اور صلیبیوں کو ایک زبردست شکست دی۔ لوجا پر حملہ کرنے والی صلیبی فوج اپنے بہت سے ہتھیار جن میں توپیں بھی شامل تھیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جس وقت ابو الحسن لوجا کی فتح کا جشن منا رہے تھے انہیں ایک خوفناک خبر اور ملی۔ انہیں خبر ملی کہ غرناطہ میں ان کے بیٹے ابو عبداللہ نے اپنی ماں ملکہ عائشہ اور بھائی یوسف کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی ہے اور غرناطہ کے سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سلطان ابو الحسن کو توقع نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اور ملکہ عائشہ ان کے خلاف اس حد تک چلے جائیں گے۔ چنانچہ الہما کا قبضہ واپس لینے کا خیال چھوڑ کر ابو الحسن اپنی سلطنت کو واپس لینے پر اب غور کرنے لگے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کے بیٹے نے غرناطہ میں موجود فوج کی وفاداری بھی حاصل کر لی ہے، اس لیے اگر وہ اب واپس جائیں گے تو غرناطہ کا تخت لینے کی کوشش کرتے ہوئے جنگ ہوگی، جس میں ظاہر ہے دونوں طرف ایک ہی فوج کا بہت زیادہ خون بہے گا۔ چنانچہ ابو الحسن نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ وہ غرناطہ شہر واپس جانے کے بجائے اپنی فوج کے ساتھ اپنی سلطنت کے ایک دوسرے شہر مالکا یا جسے مالگا بھی کہتے ہیں وہاں چلے گئے۔ اس شہر کو انہوں نے اپنا دارالحکومت قرار دے دیا۔ ان کے اس قدم سے غرناطہ کے 2 دارالحکومت اور 2 سلطان بن گئے۔
اب باقی علاقوں کی دوستوں جو غرناطہ میں تھے ان کی مرضی تھی کہ وہ باپ بیٹے میں سے جس کی چاہے اطاعت قبول کر لیں، جسے جو زیادہ سوٹ کرتا تھا اس نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ لیکن دوستو یہ تقسیم شدہ سلطنت صلیبیوں کے لیے پہلے سے زیادہ آسان شکار بن گئی۔ صلیبی حکمران فرڈیننڈ II ایک ذہین کھلاڑی کی طرح موقع کے منتظر تھے کہ کب غرناطہ کے حکمران ایک غلطی کریں اور وہ اس غلطی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر غرناطہ پر قبضہ کریں۔ پھر ایک روز یوں ہوا دوستو کہ فرڈیننڈ II کی مراد بر آئی اور ابو عبداللہ نے ایک بڑی غلطی کر دی، وہ غلطی جو مسلمانوں کو لانگ ٹرم میں بہت مہنگی پڑی۔ ابو عبداللہ نے اپنے مخالفین کے منہ بند کرنے اور خود کو اپنے والد سے بہتر حکمران ثابت کرنے کی دھن میں صلیبی علاقوں پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ جب ابو عبداللہ نے الحمرا پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر محض 20 یا 22 برس تھی۔ ان میں نوجوانوں جیسی بے قراری تھی، جلد بازی تھی، وہ جلدی کو بڑا سا کارنامہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ انہوں نے صلیبی علاقوں پر ایک بڑے حملے کی جو پلاننگ کی تھی اس پر انہوں نے 1483 میں عمل کیا۔ 1483 میں ابو عبداللہ 1500 گھوڑ سواروں اور 7000 پیدل فوج کے ساتھ غرناطہ سے نکلے۔ ان کی منزل غرناطہ سے 105 کلومیٹر دور اسپین کا ایک سرحدی قصبہ لوسینا تھا۔ کہتے ہیں جب سلطان ابو عبداللہ غرناطہ سے روانہ ہو رہے تھے تو ایک دروازے سے گزرتے وقت ان کا نیزہ دروازے میں اٹک کر ٹوٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے برا شگون لیا لیکن سلطان نے پیش قدمی جاری رکھی۔ پھر جب یہ لشکر شہر سے کچھ دور پہنچا تو ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ ایک لومڑی فوجی قافلے میں گھس آئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ سپاہیوں نے اس پر تیروں کی بارش کر دی لیکن ایک بھی تیر نشانے پر نہیں لگا اور لومڑی ایک بھی زخم کھائے بغیر وہاں سے حفاظت سے نکل گئی۔ نیزے کے ٹوٹنے اور لومڑی والے واقعے کی وجہ سے توہم پرست لوگ گھبرا گئے کہ شاید کچھ برا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے سلطان کو واپسی کا مشورہ دیا لیکن نوجوان سلطان یہ سمجھتے تھے کہ اب واپس جانا غلط ہوگا، اس لیے فوج آگے بڑھتی رہی۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد یہ فوج اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئی۔ جب یہ فوج اس قصبے کے قریب پہنچی تو صبح ہونے والی تھی۔ ابو عبداللہ نے قصبے سے کچھ دور اپنا کیمپ لگوایا اور قصبے پر حملہ کر دیا۔ ان کی فوج میں بندوق بردار بھی شامل تھے اور ان بندوقوں کو اس دور میں مسکٹس کہا جاتا تھا، ان سے کے بہت سے سپاہی لیس تھے۔ ان لوگوں نے قصبے پر بندوقوں سے گولیوں کی بارش کر دی جبکہ تیر انداز بھی تاک کر نشانہ لگانے لگے۔ اس حملے سے قصبے کے بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے بھاگ گئے۔ فائرنگ کے بعد سلطان کے فوجیوں نے قصبے کے ارد گرد موجود زیتون کے درختوں اور انگوروں کے باغات کو بھی تباہ کر دیا۔ مسلم لشکر اس بستی پر قبضہ کر سکتا تھا لیکن اس موقع پر صلیبیوں نے ایک ایسی چال چلی کہ بازی پلٹ گئی۔ ہوا یہ کہ صلیبیوں نے قصبے کے قریب کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا اور جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے ہی اشارے کے طور پر گھاس کے ڈھیروں کو آگ لگا دیں تاکہ صلیبی لشکر کو سگنل مل سکے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کا حملہ شروع ہونے کے بعد ایسا ہی کیا اور گھاس کے جو ڈھیر وہاں جمع کیے گئے تھے انہیں آگ لگا دی جو کہ میلوں دور سے نظر آ رہی تھی اور صلیبی لشکر کو سگنل مل گیا۔ صلیبی لشکر اگرچہ تعداد میں مسلمانوں سے بہت ہی کم تھا لیکن ان کا کمانڈر ایک ہوشیار انسان تھا۔ اس نے ڈیفینسو پوزیشن لینے کے بجائے آگے بڑھ کر مسلم فوج پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا فوجی دستہ ان کی زیادہ تعداد سے لڑنے کو آ رہا ہے تو انہیں غلط فہمی ہوئی کہ ضرور اس لشکر کے پیچھے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہوگا۔ چنانچہ مسلم لشکر میں کنفیوژن پھیل گئی۔ کچھ فوجی افسر سلطان کو واپسی کا مشورہ دینے لگے۔ کچھ نے کہا کہ سلطان قصبے کے پاس بہنے والے ایک چھوٹے سے دریا کو عبور کر کے دشمن کی طرف جائیں اور حملہ کریں اور اپنی فوج کو جمع کر کے صلیبیوں پر ایک فیصلہ کن اٹیک کریں۔ تاہم ایک شخص ایسا بھی تھا جو نہ پیچھے ہٹنے کے حق میں تھا نہ ہی دریا پار کر کے آگے بڑھنے کی صلاح دے رہا تھا۔ اس شخص کا خیال تھا کہ سلطان کو اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صلیبیوں کا لشکر جو دریا کے پار تھا وہ جتنا بھی بڑا ہو وہ سلطان کے لشکر سے یہاں پر اس بستی میں بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے سلطان کو اپنی جگہ رہ کر دشمن کا انتظار اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ دینے والا شخص سلطان کا سسر علی العطار تھا۔ اس نے سلطان کو معقول مشورہ دیا تھا کیونکہ سلطان کا لشکر تعداد میں واقعی صلیبیوں سے زیادہ تھا، اس لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن سلطان ابو عبداللہ نے کسی وجہ سے یہ مشورہ نہیں مانا اور آگے بڑھنے کی دن میں دریا پار کر لیا۔ دریا پار کر کے وہ آگے بڑھے اور ان کے فوجی دستے ادھر ادھر اس کوشش میں بکھر گئے اور ان میں پہلے جیسا ڈسپلن نہیں رہا۔
صلیبیوں کو ایسے ہی موقع کا انتظار تھا۔ انہوں نے پوری طاقت سے حملہ کیا اور سلطان کو گھیر لیا۔ سلطان کے محافظ دستے اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ سلطان ابو عبداللہ تنہا رہ گئے اور صلیبیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ سلطان ابو عبداللہ کی گرفتاری صلیبیوں کی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی۔ انہوں نے اس کامیابی کی اطلاع فوری طور پر کنگ فرڈینینڈ اور آئزابل کو بھیج دی۔ اس گرفتاری سے صلیبیوں نے دوستوں کیا فائدہ اٹھایا، اس پر ہم اب اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے یہ سیریز دوستوں شروع سے نہیں دیکھی تو اس پلے لسٹ پر ٹچ کر کے یا کلک کر کے دیکھ لیجئے، اور یہاں دیکھ لیجئے کہ سلطنت عثمانیہ کیا دوبارہ قائم ہو سکتی ہے۔